अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर एमके पाकिस्तानी कारकुनान। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक दफ़ा फिर एम के मरकज़ भादराबाद पे। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हैदर अब्बास रिजवी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो कराची का मरसिया बता रहे हैं, कौम को नोहा बता रहे हैं, जो कि इनका स्टाइल है बात करने का, वैसे ही करते हैं। अच्छा, मेन कोई नई बात तो नहीं करी उन्होंने और करनी भी नहीं चाहिए। बेसिकली लोग कह रहे हैं कि ये हैदर अब्बास रिजवी की कोशिश है एक दोबारा फिर सियासत में एंट्री करने की। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जैसे कि कल मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हैदर अब्बास रिजवी जो थे वो पीछे से खालिद मकबूल को चला रहे थे। अच्छा, मेरे पास एमक्यूएम के इतने ओहदेदारों के एमएनएस एमपीएस के कि जो खालिद मकबूल के साथ भी हैं और जो शायद हैदर रिजवी को बहुत पुराना जानते हैं, बचपन से जानते हैं या पुराना से जानते हैं, उन्होंने मुझे इतने को मैसेज भेजे हुए हैं पिछले कल रात से, जब से मैंने वीलॉग किया है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे बात की जाएगी अगले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है हैदर रिजवी ने एक डिसीजन लिया है सियासी, तो अब उसको सियासी तरीके से डील किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इधर 3 सवाल उठते हैं कि हैदर अब्बास रिजवी ने अचानक दोबारा एंट्री क्यों करी है। पहला सवाल तो इसका जवाब देंगे। तो पहले सवाल का जवाब तो ये बनता है जी कि देखें, हैदर रिजवी जो पीछे से अपने जो भी षड्यंत्र मचा रहे थे, वो षड्यंत्र उनका या जो भी उनकी पॉलिटिक्स है या जो भी उनकी चालाकियां हैं वो चल नहीं पा रही और इनके मोरे पिटे जा रहे हैं। एक के बाद सोशल मीडिया टीम में इनके मोरे पिट गए, फ्रस्ट्रेट नज़र आए, रोते धोते नज़र आए, शिकवे शिकायत करते नज़र आए, खालिद मकबूल नाकाम नज़र आ रहे हैं। फारूक सत्तार का हाल तो आपको पता ही है। फैसल सजवारी जो इनके बगौल इनके बड़े पक्के दोस्त हैं इनके, जिनकी वजह से इन्होंने आमिर खान के साथ हैंड किया, वो कहानी भी सुनाऊंगा मैं आपको, जो मुझे आमिर खान ने खुद 4 लोगों के सामने बताई थी, इसलिए बता सकता हूँ। तो जो उनकी बातों को सुन के समझ में आता है, तो हैदर रिजवी ने फिर एक दो अपने गवर्नर के मोरे खड़े करने की कोशिश की। उन्होंने कामरान टिसोरी भाई के साथ भी हैंड करने की कोशिश की, जो ख़ास तौर पे चुपचाप पीछे से फील्डिंग लगाने की कोशिश की। तो जब अब देखा कि जी सारे मोरे पिट गए उनके, तो उन्होंने अब कहा कि यार अब मैं खुद एंट्री मारता हूँ और मैं खुद कमान अपने हाथ में लेता हूँ और मैं कामयाबी हासिल कर लूँगा जो उनको लगता है, और इसलिए उन्होंने दोबारा एंट्री ली। बहुत सारी बातें हैं, मगर आज नाक़दीन ये कह रहे हैं कि हैदर अब्बास रिजवी की री एंट्री, उसकी 2 वजूहात हैं। एक, उनकी ख्वाहिशात हैं, वो वापस सियासत में बहुत दिनों से आना चाह रहे हैं, और दूसरा, चूँकि ज़ाहिर बात है अब आदमी सियासत में नहीं होता, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, और अब नज़र आ रहा है कि उनकी अपनी कम्युनिटी भी उनको लिफ्ट नहीं करा रही। और दूसरा ये कि आपका सब ने कहा कि यार तुम पीछे से गेम खेल रहे हो, अब सामने आके खेल लो। तीसरा एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि मैं आप सबको बताना पसंद करूँगा कि वो ये ना भूला जाए कि हैदर अब्बास रिजवी जो हैं सफदर बाकरी के बरादर निस्बती भी हैं, और सफदर बाकरी की बहन से यानी शादी हुई है इनकी। कहने वाले ये कहते हैं कि वो अल्ताफ़ भाई ने करवाई थी, अल्ताफ़ हुसैन ने करवाई थी, और सफदर बाकरी जो हैं वो आज भी अल्ताफ़ हुसैन के लॉयलिस्ट हैं और वो कनाडा में बैठे हुए हैं। पिछले दिनों कनाडा के कुछ एमक्यूएम लंदन के हैंडल से कुछ तस्वीरें चलाई गई, जिसमें हैदर रिजवी को नदीम एहसान वगैरह के साथ, सफदर बाकरी वगैरह के साथ दिखाया गया। तो ज़ाहिर बात है एक और वजह भी ये हो सकती है कि चूँकि अल्ताफ़ हुसैन के भी मोरे पे मोरे पिटे जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, तो बिल आखिर उन्होंने सोचा हो कि यार अब हैदर रिजवी को उतार दिया जाए। अच्छा, अगर वाकई में हैदर अब्बास रिजवी अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को चलाने के लिए वापस पाकिस्तान आए हैं या खालिद मकबूल की सियासत को पजीराई देने के लिए आए हैं, तो मैं 2 वाक़ये बयान करूंगा जो हैदर अब्बास रिजवी ने दुबई में पब्लिक में कहे थे। ये नहीं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरी हो सकता है हैदर भाई से बात आपस में हुई हो, ज़ाहिर बात है वो बातें अमानतन हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने कई लोगों के सामने की हैं, और मैं 2 वाक़ये आपको सुनाऊंगा, और फिर मैं ये फ़ैसला लंदन वालों पे छोड़ दूंगा, ये फ़ैसला मैं खुद हैदर अब्बास रिजवी पे छोड़ दूंगा कि वो किधर खड़े हुए हैं। मगर उससे पहले एक बात
جو بہت اہم ہے بتانے والی، وہ یہ کہ مجھے ایم کے ایم کی ایک سینئر رہنما نے پچھلے دنوں میسج کیا، اور ایک نہیں کئی رہنما مجھے میسج کرتے رہے، میں سنتا نہیں تھا ان کی بات کو، مجھے یقین نہیں آتا تھا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ جی 18ویں ترمیم کے وقت جتنی ڈیٹیل سٹڈی حیدر عباس رضوی کے پاس تھی، اتنی سٹڈی کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور الطاف حسین تو حالت ٹن میں رہتے ہی تھے ہر وقت، تو اور فاروق ستار کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ 18ویں ترمیم یا کنکرنٹ لسٹ یا XYZ کو سمجھ سکیں۔ تو ایم کیو ایم کے کئی ایسے رہنما جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں اور الطاف کے ناقدین میں سے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ریکارڈ پہ رضا ہارون بھائی جیسے بھی ہیں، اور بہت سارے جو لنڈن کے ساتھ ہیں جو پیچھے سے کہیں سے میسج کرتے رہتے ہیں، ان سب کا ایک بات پہ جو ہے وہ کا تسلسل ہے، وہ یہ کہ 18ویں ترمیم کو کروانے میں حیدر عباس رضوی صاحب کا بہترین ہاتھ تھا، اور اس کے سلسلے میں جو کئی میٹنگز ہوتی تھیں اس میں جاتے بھی نہیں تھے، مگر سمری انہوں نے الطاف حسین کو ایسی دی کہ یہ مہاجروں کے کوئی فیور کے اندر کام ہونے جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ یہ بات ندیم رضوی، جس کو اکثر لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہ کئی دنوں سے یہ بات کر رہے تھے، اور میری ان سے لڑائی بھی ہوتی تھی، میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں کہ میرے کئی دفعہ اس ٹاپک پر لڑائی ہوئی کہ نہیں یہ انٹائرلی الطاف حسین کی غلطی ہے، اس میں حیدر رضوی کا کیا رول ہے، وہ تو بیچارے وہی کریں گے جو ان کو الطاف حسین کہے گا۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات ریکارڈ پہ بھی کہی ہے، اور میں نے بیک پہ بھی کہی ہے، اور کئی دفعہ کہی ہے، اور میں فاروق ستار کو بھی ڈیفینڈ کرتا تھا، مگر اگر آج آپ ریٹروسپیکٹیولی دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ حیدر عباس رضوی کے پاس جتنی جو آپ انفارمیشن آ رہی ہے، بہت ساری بات ہے، بہت سارے لوگ ہیں کھل کے بات کر رہے ہیں نا، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی انفارمیشن، جتنا ایکسس حیدر عباس رضوی صاحب کے پاس 18ویں ترمیم کے سلسلے سے تھا، وہ شاید کسی اور کے پاس تنظیم میں نہیں تھا۔ ان کے علاوہ شاید وہ ہو سکتا ہے شمیم صدیقی عادل صدیقی جو اب دنیا میں نہیں ہے، ان کے پاس ہوگا، اور فاروق ستار صاحب کا جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کا جو ہے سطحی طور پہ آبزرویشن ہوتی ہے، وہ ظاہری بات ہے ان کا اتنا ڈیپتھ نالج نہیں ہوتی، برا نہ مانی کا فاروق بھائی اگر بات سن رہے ہیں تو ان کا دھیان کہیں اور لگا رہتا ہے، تو وہ کہاں پہ لگا رہتا ہے وہ فاروق بھائی بہتر جانتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے حیدر عباس رضوی، اور حیدر عباس رضوی جو تھے وہ ان کے پاس ڈائریکٹ ایکسس الطاف حسین کا ہوتا تھا، اور الطاف حسین آنکھ بند کر کے ان کی بات کو مانتے تھے، کیونکہ کچھ ان کے ناقدین کا یا کچھ ان کے پرانے ساتھیوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی پرورش کے اندر جو ہے وہ الطاف حسین کا بہت خصوصی ہاتھ ہے، بہت کس وجہ سے، وہ میں اس میں نہیں جاؤں گا، اس کے محرکات میں، اس کی وجوہات میں۔ تو 18ویں ترمیم کا اگر کوئی سب سے زیادہ فائدہ ہوا تو وہ حیدر عباس رضوی کو ہوا۔ اب سوال یہ ہوگا، اور نقصان کس کو ہوا؟ قوم کو ہوا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ لوگ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ جی حیدر عباس رضوی کو 18ویں ترمیم کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا، کیا حاصل حصول ہوا؟ تو کئی لوگوں یہ کہتے تھے کہ یار یہ اتنے سالوں سے کینیڈا تک رہ رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، خرچہ کہاں سے نکل رہا ہے، نوکری نہیں کر رہے، کہاں سے؟ تو ظاہری بات ہے اتنے سال یہ کینیڈا میں رہنے کا اپنے اوبر چلائی ہے، مان لیا اس بات کو، میں ایسی کتنی اوبر چلا لی، اس کے بعد کتنے سال یہ دبئی میں بھی رہے۔ اچھا، اور اس کے بعد اب جو ٹاپ سٹی کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ حلفاً بات کہنے کو تیار ہوں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، کچھ لوگوں کے سامنے ہیں، کہ جو فائل ٹاپ سٹی کی ہے، اور یہ بات ندیم رضوی تو کہہ ہی چکے ہیں اپنے ویلاگ میں، ریسرچ میں، مگر آج چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں حلفاً کہ ٹاپ سٹی کی فائل بقول ان کے 4 لوگوں کے سامنے کی یہ بات انہوں نے، قرآن ہم بھی اٹھا لیں گے، ان کو نیاج البلاغہ اٹھانا ہے ہم وہ بھی اٹھا لیں گے، جو سا کہیں گے وہ بھی اٹھا لیں گے، دونوں پڑھیں ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، کہ ٹاپ سٹی کی فائل ان کے ہاتھوں اور علی رضا عابدی شہید کے ہاتھوں، مرحوم کے ہاتھوں ہوتی ہوئی جو ہے وہ اس کے کرنٹ اونر کے پاس پہنچی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے قصہ بالخصوص، اور جب ندیم رضوی نے اس کی ریسرچ کری اور جب اس کی GITs وغیرہ سامنے آئیں تو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ وہی نکلتی ہے کہ جن دنوں میں 18ویں ترمیم پاس ہوئی۔ اچھا، 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ وہ اربوں کروڑوں کی پراپرٹی، جس کا ٹاپ سٹی تو ایک پروجیکٹ ہے نا، اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں، زمینیں ہیں، اس کا وہ ایک پروجیکٹ ہے، اس کے پتہ نہیں کتنے ہزار مرلے کی زمینیں ہیں، وہ 18,000 مرلے ہیں یا پتہ نہیں کیا وہ ہے، مجھے نہیں پنجاب کی لینڈ سسٹم کا اتنا آئیڈیا، مرلے ہیں شاید یا مربع ہیں، ایسے کوئی مرلے ہوں گے تو وہ جو زمین ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ایک انویسٹمنٹ تھی، اور حیدر عباس رضوی جو ہیں وہ آج زمین پہ سنا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اور
बड़ी बात है जी, टॉप सिटी वाले ने इनको फ्री में वो ज़मीन दी हुई है, क्यों दी हुई है उन्होंने पता नहीं किस वजह से दी हुई है। बहरहाल टॉप सिटी का जो पूरा मामला है वो सबके सामने है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। मगर जैसे कि नदीम रिजवी ने अपने एक व्लॉग में बोला कि उनका एक असेसमेंट ये था कि ये पेमेंट थी 18वीं तरमीम की, और अगर आप उसकी टाइमलाइंस को मैच करें तो वही नज़र आती है। अब ये बात बताना ज़रूरी क्यों है? ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि हैदर अब्बास रिजवी साहब, आज जब आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ मरसिया पढ़ रहे हैं या नोहा पढ़ रहे हैं, तो भाई आप ये पहले तो बताएं ना, जो मैंने पिछले व्लॉग में कहा, आप कौम से माफ़ी क्यों नहीं मांगते कि आपने 18वीं तरमीम पास करवाई। इतने साल तक आप 18वीं तरमीम का दिफा किस ज़मीन में करते आए? आप लोगों को बोलते आए कि 18वीं तरमीम फ़ायदा देगी, फ़ायदा देगी, फ़ायदा देगी। किस तरह फ़ायदा देगी? और अगर आज जो आप मरसिया नोहा पढ़ रहे हैं उसमें आप मुझे बताएं कि वो क्यों पढ़ रहे हैं। अगर 18वीं तरमीम इतनी अच्छी थी तो आप पहले तो कौम से माफ़ी मांगें कि आपने 18वीं तरमीम में जो अपना किरदार अदा किया, और फिर आप निशान इम्तियाज़ वापस करें। उसके बाद आप पीपल्स पार्टी पे उंगली उठाएं। आप पीपल्स पार्टी पे उंगली क्यों नहीं उठाएंगे? मैं इसकी वजह बता रहा हूँ, इसकी वजह से बता रहा हूँ कि टॉप सिटी का प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी वालों को भी पता होगा, क्योंकि दिया उसी दौर में गया था। प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे? वो ज़मीन पहले उसके किसके पास जा रही थी? तो कहने का मकसद ये है कि हैदर भाई, आप पहले पीपल्स पार्टी को रगड़ें सही तरह से। पहले तो उसको रगड़ने से पहले आप अपना निशान इम्तियाज़ वापस करें, फिर कौम से माफ़ी मांगें 18वीं तरमीम पर, उसके बाद आप बात शुरू करें शहरी सिंध के मसाइल पे। क्योंकि आज जो शहरी सिंध को मसाइल दरपेश है, जिसका सामना है, वो उसी 18वीं तरमीम की वजह से। अब आप अल्ताफ हुसैन के कहने भी करी आपने, या आपने अपनी मर्जी से करी, ये अब आपको खुद फैसला करना है। आप बताएंगे या हम बताएं इस बात को आगे? ये तो एक हो गई बात। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये हैदर भाई, कि जब आप कहते हैं, अब लोग कहते हैं कि जी आज सफदर बाकरी साहब ने आपको लॉन्च किया है दोबारा, तो मैं दो वाकयात हैं जो हैदर रिजवी साहब को मैं कह के थक गया कि भाई आप ये बातें रिकॉर्ड पे करें, रिकॉर्ड पे करें। अब बताएं कौम को कि आप पाकिस्तान से क्यों गए। तो पूछा मैंने इनसे, हालांकि मुझे ये बताया गया ये किसी मुखबरी के चक्कर में गए थे। इन्होंने कोई साथी थे बहुत पुराने, मैं नाम नहीं ले रहा, वो अभी छूटे हैं, उनकी मुखबरी की थी इन्होंने बाहर निकलने के लिए। मगर इन्होंने पब्लिक में बैठ के कुछ बातें करी जिसमें इन्होंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि 2016 के कुंवर नवीद जमील के बाय इलेक्शन के बाद इन्होंने अल्ताफ हुसैन को एक तकरीर का मुसव्विदा भेजा, जो उन्होंने फैसल सजवारी के और नदीम नुसरत भाई के दोनों के हिसाब से भेजा कि भाई हमने अब इलेक्शन जीत के साबित कर दिया है, अब हमें फौज के साथ हमारे मामलात को कम करना चाहिए, टेम्परेचर को कम करना चाहिए। बकौल इनके जब वो मुसव्विदा इन्होंने भेजा तो शाम को अल्ताफ हुसैन ने बिल उसके मुखालिफ तकरीर कर दी, जिसमें इनके अपने अल्फाज हैं, जिसमें उन्होंने 1971 और पतलूने और पता नहीं अस्तगफुरुल्लाह क्या क्या बातें शुरू कर दी। और उसके बाद उनका अपना कहना ये है, और ये बात कोई 12 लोगों के दरमियान कही है हैदर अब्बास रिजवी ने एक बड़ी मशहूर रेस्टोरेंट के सामने रेस्टोरेंट में बैठ के। और चूंकि सारी बातें पब्लिक में बात की इसलिए बता रहा हूँ, प्राइवेट बातें तो मैं बहुत सारी बता नहीं सकता, मजबूरी है, अमानत है। तो उसमें जो उन्होंने ये बात कही, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि अगले दिन जब खुर्शीद मेमोरियल में इजलास हुआ तो अल्ताफ हुसैन ने बिलखसूस इन सब से पूछा कि हाँ भाई कैसा दिया, और कैसा दिया के बाद हैदर रिजवी साहब ने ये क्लेम किया कि अल्ताफ हुसैन ने लाइव सबके सामने इनके छोटे साहबजादे का नाम लेके, अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे, ये कहकर बोला कि अगर तुम इसके बाप ये छोटा नहीं होता तो मैं तुम्हें फड़का देता। ये इनके अपने अल्फाज है। तो ये कहते हैं जी मुझे ऐसा लगा ट्रक ने मारा है और उड़ता हुआ गया और मैंने बस कहा आज के बाद मैंने फैसला कर लिया। हैदर भाई ये वाकया पब्लिक को बताए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, क्योंकि आज जिस एमक्यूएम पाकिस्तान को आप ऑन कर रहे हैं उसकी तो कम से कम जो बाकी लोग हैं, हम जैसे हम तो कह चुके हैं अल्ताफ गलत है, मुस्तफ़ा कमाल कह चुके हैं अल्ताफ गलत है, अनीस कायम खानी कह चुके हैं अल्ताफ भाई कह चुके हैं कि अल्ताफ गलत है, मुस्तफ़ा भाई कह चुके हैं। आप भी कहें जो बातें पब्लिक में आप कह रहे हैं, प्राइवेट में कह रहे थे ना, प्राइवेट तो नहीं थी, 12 लोगों के सामने थी।
پھر وہ واقعہ بتائیں جو بلال اکبر کے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی، یا میں بتاؤں گا اگلے نشست کے اندر. پھر میں مجبور ہوں کہ عامر خان بھائی نے 5 لوگوں کی موجودگی میں مجھے آپ کے اس کردار کے بارے میں بتایا ہے کہ جو آپ کا اپنے دوست فیصل سبزواری کو ٹکٹ دلوانے میں خالد مقبول کے کہنے پہ تھا. حالانکہ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب عامر بھائی نے مجھے یہ بات بتائی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عامر بھائی نے آپ پر کتنا خیال کیا جب آپ دبئی کے اندر تھے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آج عامر خان بھائی آپ کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں. گالیاں، ننگی ننگی گالیاں، مطلب ان کے لحاظ کی ننگی گالیاں. ان کو عادت نہیں ہے گندی زبان استعمال کرنے کی عامر خان بھائی کی، مگر ان کے لحاظ سے اگر وہ کسی کو گدھا بھی بولنے بڑی بات ہے اتنا میں ان کو سمجھتا ہوں. تو آپ نے ان کے ساتھ بھی ہینڈ کر دیا، آپ نے اس کو بھی آن نہیں کیا، آپ نے یہ بھی الطاف حسین کی بات کو بھی وہ کر دیا. اور پھر خالد مقبول کی بات کرتے ہیں جس کی سپورٹ میں آپ آج اترے ہیں. تو حیدر عباس رضوی صاحب کس دشا میں چلتے ہیں آپ ہمارے تو سوال کرتے آئے، ہم تو ایک دشا پہ لگے ہوئے ہیں. 2 دشائیں کلیئر ہیں، الطاف کے خلاف اور پاکستان کے فیور میں. آپ کی طرح نہیں کر رہے کہ یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. پھر آپ خالد مقبول کے بارے میں آپ بتا چکے، وہ پرائیویٹ اور امانتاً باتیں ہیں، آپ ضد کریں گے تو بتانی پڑ جائیں گی. تو حیدر عباس رضوی صاحب محترم، آپ پہلے بہت ضرورت ہے، اچھی بات ہے آپ قوم کی فیور میں بات کریں، مگر آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کدھر کھڑے ہیں. اور اب تو خبریں کچھ یوں بھی آ رہی ہیں کہ جن کو آپ دوست کہتے تھے آپ ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. تو یہ سب باتیں خالد مقبول جواب دے ہیں کہ خالد مقبول نے جنہوں نے اب آپ کو بولا ہے کہ بھائی اب مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہا، تم سامنے آ کے کھیلو یار، کب تک پیچھے سے کھیلو گے، تو تمہیں سامنے لے کے آ گئے ہیں وہ. ان سوالوں کا جواب دیں حیدر بھائی، مزید باتیں بھی ہیں بتانی پڑ جائیں گی. اور پھر خالد مقبول صاحب، اب آپ سے ایک سوال ہے. آپ کے ایک بندے نے مجھے ایک دن فون کیا کہ یار یہ بتاؤ حیدر عباس رضوی دبئی میں کس کے گھر پہ رہ رہا ہے. اور وہ کس کا گھر تھا؟ وہ عامر خان کا گھر تھا. عامر خان کون تھے اس ٹائم پہ؟ آپ کی پارٹی کے ڈپٹی کنوینر تھے. آپ کے خاص بندے نے فون کیا. میں تو دیکھیں مجھے ساتھ پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں. اور خالد مقبول صاحب، آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا یہ کلیئر نہیں ہوں گے واپس آنے میں. یہی کہا تھا نا آپ نے. اور پھر جب حیدر عباس رضوی ایئرپورٹ پہنچے ہیں اور حیدر عباس بھائی کو ایئرپورٹ پہ وہاں پہ پاکستان میں پک کرنے کے لیے یہاں کا حوال چھوڑ دیتے ہیں، جب عامر خان اور امین الحق پہنچے تو آپ کے ایک بندے نے مجھے فون کیا، دوبارہ اسی بندے نے، کیونکہ میں نے ان کو حیدر بھائی سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھی میں تو فلاں جگہ رہ رہا ہوں. مگر جب عامر خان وہاں پہنچے آپ کو لینے کے لیے حیدر صاحب عباس کو، تو خالد مقبول صاحب نے ان کے اپنے بندے کے تھرو مجھ سے شکوہ کروایا کہ یار آپ نے ہمیں غلط بتایا کہ یہ تو ابھی بھی عامر خان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، آپ تو کہہ رہے تھے کہ فلاں گھر پہ رہ رہے ہیں اور وہ رہ بھی رہے تھے. تو پھر یہ کیا ہوا ہے کہ عامر خان ان کو ایئرپورٹ لینے آئے؟ اب میں بہت ساری باتیں نا روک رہا ہوں جان بوجھ کے آگے کے لیے، جھوٹ بولیں گے نا پھر آگے بات کریں گے. تو خالد مقبول صاحب، آپ تو حیدر عباس رضوی کو اس لیے نہیں آنے دے رہے تھے کہ وہ عامر خان کے ساتھ اٹیچ تھے.
اور پھر جب حیدر عباس رضوی جو اتنے دن تک عامر خان کے سارے رہے دبئی میں، جب پاکستان پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں ہینڈ کر دیا ان کے ساتھ خالد مقبول کے کہنے پہ. اس کے بعد وہ ٹاپ سٹی کا پروجیکٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اور آج وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سارے کارڈز نہیں چل پا رہے، مورے نہیں چل پا رہے، کہ انہوں نے گورنر کے لیے گھوڑا بگایا ہے جو پکڑا گیا پچھلے دنوں، تو اب وہ دوبارہ خالد مقبول کے سائڈ پہ آ گئے. تو حیدر عباس رضوی صاحب ہم سے تو پوچھتے ہیں، آپ پہلے خود تو پتہ آپ کدھر کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ الطاف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مختلف وجوہات کی وجہ سے آپ عامر خان کے ساتھ کھڑے تھے، آپ فیصل سزواری کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ خالد مقبول کے ساتھ کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بتائیں، جواب دیں. اور اب آج آ کے آپ پیپلز پارٹی پہ جو باز گشت کریں گے تو پیپلز پارٹی والے تو پوچھیں گے نا آپ سے کہ یار تم ہوتے کون ہو ہم سے سوال کرنے والے؟ تمہیں تو پیمنٹ کی گئی ہے ٹاپ سٹی کی طرف سے. اب مجھے نہیں کہنا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں آج کل، مگر دیکھیں یہ وہ باتیں جو فرسٹ ہینڈ باتیں ہیں. مجھے تو آپ سے امید تھی کہ آپ صحیح کا ساتھ دیں گے، مگر شاید آپ کے اندر کوفن چھپا ہوا ہے حیدر عباس بھائی. کوفن بھی ایسی تھے نا، ادھر آپ ہی نے سنائے تھے نا واقعے بہت سارے. اور اس کے بعد آپ کدھر کھڑے؟ اگر آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کی عزت کرتا جب آپ آج کی پریس کانفرنس میں پہلے قوم سے 18ویں ترمیم پہ معافی مانگتے، پھر آپ نشان امتیاز واپس کرنے کی دھمکی دیتے، قوم سے کہتے، کریکٹر دکھاتے نا آپ. ماشاءاللہ سے امام حسین کی بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، کریکٹر دکھاتے نا امام کی طرح کا، کہ پہلے تو میں اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں نے 18ویں ترمیم پاس کروائی اور اس کے اگینسٹ جو بھی ہوا، اور پھر میں پیپلز پارٹی پہ کچھ شروع کروں گا، اور ہاتھ پہ قرآن پہ یا نہج البلاغہ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤں گا کہ میرے اتنے سال تک ان سے رابطے نہیں رہے، نہ میں نے کوئی فیوریں لی ان سے. تو اب سمجھ میں آتی کہ آپ کی بات صحیح ہے. مگر کارکنان یہ بات سوچیں نہ، پوچھیں کہ کیا مذاق لگائے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم پہ کیوں دوبارہ اس کو آگے کیا گیا؟ اسی لیے آگے کیا گیا. اور کیوں آگے کیا گیا؟ کہ مورے پٹنا شروع ہو گئے، پیچھے سے سازشیں لگائی ہوئی ہیں. بھائی چلو تو آپ سازش کر رہے ہو، قوم کو فائدہ ہو رہا ہے. حیدر عباس رضوی صاحب، وہ لسٹ یاد ہے نا جو آپ نے دی تھی 2018 کے الیکشن میں، اور آپ کیا لسٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے؟ اور جو لسٹ آپ نے ہم سے بنوائی تھی، کن لوگوں سے؟ نہ بلوائیں یار یہ باتیں، نہ کریں منافقت، نہ کریں منافقت خدا کے واسطے. مجھے افسوس ہو رہا ہے حیدر بھائی، بہت ساری باتیں مجھے کہہ نہیں سکتا امانتاً ہے. یہ سب باتیں وہ کوٹ کی ہیں جو پبلک باتیں آپ نے کی ہیں 8 لوگوں کے سامنے. اور جو کردار مجھے آپ کا پتہ چلا ہے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر، پھر آپ نے فون کر کے بولتے میرے دوست ہیں، میں اپنے دوستوں کا ساتھ دوں گا. تو یہ دوست کا کلب ہے کوئی آپ کا ایم کے ایم یا تحریک تھی یہ؟ تو کس کے ساتھ ہو یار حیدر بھائی؟ کس کے ساتھ ہو باس؟ میں تنظیم کے اوپر نہیں چلا ہوں، میں نے تنظیم کا نہیں کھایا، مجھے تنظیم نے نہیں بنایا ہے، آپ کو بنایا ہے. آپ کو اور آپ کے بھائی کو آج بھی چلا رہی ہے تنظیم، اسی سے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. اور اس کی داستانیں بھی ہیں بہت ساری، اور بھی بہت ساری داستانیں ہمیں سننے میں آتی ہیں، ہم پردہ ڈال دیتے ہیں. چھوڑیں یار.
مگر اپنی سیاسی پوزیشن جب ہم نقصان قوم کو پہنچائیں گے تو بولنا پڑے گا. حیدر عباس رضوی بولنا پڑے گا, اچھا لگے یا برا لگے. قوم سے معافی مانگنی پڑے گی. امین الحق نے آگے کیا ہے کہ اس کو بچاؤ. کیوں؟ میں بتاتا ہوں. اب وہ جو 3 لوگ ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے اسلام آباد, کون تھے وہ تینوں؟ حقیقی سے آئے تھے نا ایم کیو ایم میں واپس. آپ کا کیا کردار تھا بتائیں آپ مجھے. میں بتاؤں آپ نے مجھے کیا اور بات بتائی تھی؟ چلیں یہ بتا دیتے ہیں قوم کو. سنیے گا, مہاجر قومی موومنٹ والے بھی سنیے گا. عامر خان صاحب اور امین الحق صاحب شارجہ سے فیکس کرتے ہیں فوراً 92 کے غدر کے بعد جب وہ شارجہ آ جاتے ہیں. ایک فیکس کرتے ہیں شکاگو الطاف سے معافی مانگنے کا, بقول حیدر صاحب کے کہ وہ شکاگو میں آفس میں بیٹھے ہیں, وہ فیکس ریسیو کرتے ہیں اور وہ پیغام الطاف حسین تک پہنچاتے ہیں. اور پھر کلیم تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بیچ میں بعض گز صحیح کرانے میں ایک ہاتھ تھا, حقیقی میں چلے گئے تھے. تو یار اگر حقیقی کی ماڈل صحیح تھا تو یہ 25 لڑکے مروائے کیوں آپ لوگوں نے یار؟ 18ویں ترمیم کروا کے بیڑ غرق کیوں کیا قوم کا آپ لوگوں نے یار؟ کارکنوں کا ہم دوسرا بولتے ہیں کیا آپ خود مخبریاں کر کے بھاگے ہیں پاکستان سے؟ دوسروں پہ انگلیاں اٹھوا رہے ہیں. آپ کے اپنے بڑے بڑے چھید ہیں اور سب چھوڑے, آپس میں ایک دوسرے سے سنسیئر نہیں ہے یار. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جس کا بھائی, جس کا بھتیجا, جس کا کوئی اشتہار مرا ہے وہ ان کو بلیف کیسے کر رہا ہے, بھروسہ کیسے کر رہا ہے ان پہ. بہت ساری باتیں باس. مجھے کہا گیا کہ یار یہ باتیں نہیں کرنا, اس ٹاپک کو مت ٹچ کرنا, خطرے میں آ جاؤ گے. اس ٹاپک کو نہیں ٹچ. وہی یہ باتیں قوم کو ہمارے دن بتانی پڑیں گی قوم کو یہ باتیں, تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ وہ کس منافق لیڈرشپ کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ سب ملے ہوئے ہیں, فرنٹ مین ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کے, کھانچے لگا رہے ہیں, بندر بانٹ چل رہی ہے. تم بھوکے مر رہے ہو, تمہارے چولہے نہیں جل رہے, تمہارے بچوں کی فیسیں نہیں ہو رہی, تمہارے علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں, تم ذلیل خوار کھجل ہوئے ہو, اور یہ لوگ امیر سے امیر تر بنے جا رہے ہیں. یہ کس نمبر 1 ہے؟ مجھے اتنے لوگوں نے اتنے باتیں بتائی ہیں. میں وہ باتیں جو مجھے امانتیں آپ کی میری ہیں, جس دن مجھے تیسرے چوتھے آدمی نے بتا دی تو وہ امانت ختم ہو جائے گی نا, کیونکہ وہ 3rd-4th پرسن سے آئی ہے. مجھے بتانی پڑیں گی وہ باتیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ زبان خلق چپ رہے تو آپ سب سے پہلے معافی مانگیں قوم سے. 18ویں ترمیم پہ قوم سے مانگیں, ندیم رضوی سے مانگیں. میں مانگتا ہوں اس پروگرام کے تھرو کہ میں آپ کے چکر میں اس آدمی سے لڑا, درجنوں دفعہ لڑا ہوں. پھر آپ اپنے نشان امتیاز واپس کریں, کیونکہ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے آج قوم اس بحران کا شکار ہے. تو جب آپ کے وہ فیصلے غلط تھے تو آج کے فیصلے کیسے صحیح ہوں گے بھائی؟ کیسے مان لیں کہ آپ میں وہ سیاسی بردباری ہے, یا پتہ نہیں آج بھی آپ کسی سے پیمنٹ لے کے یہ باتیں کرنے کے لیے آ گئے. اور مجھے پتہ ہے آپ نے پریس کانفرنس آج کیوں کی ہے. ایک ورڈ ہے PIDCL, کیوں آگ لگی ہوئی مجھے پتہ ہے. حیدر عباس رضوی اچھی طرح سے کیا کھانچا مارا گیا کئی لوگوں کا. زبان بند ہی رہنے تو بہتر ہے. اچھی خاصی عزت کی زندگی گزاریں, مجبور نہ کریں باس. آپ لوگوں نے بہت قوم کو نقصان پہنچایا ہے, بس کریں, بہت ہو گیا.
آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. یہ پہلی قسط ہے اور اب یہ آتی رہے گی. پاکستان زندہ باد. کارکنوں ڈرنا نہیں. یہ مجھے دھمکیاں بھجوا رہے ہیں, بھجوانا تو دھمکیاں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. کل نفس الموت. مگر مجھے, میں جب بیماری سے اٹھا نا, میں سوچتا تھا کہ یار اللہ نے زندگی کیوں دی؟ اسی لیے دی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کم سے کم سچ دکھا کے جاؤں. یہ شہر برباد کر دیا, کہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے, اور آج آ کے بناتے ہیں پریس کانفرنس کر کر کے. ملک کے ادارے بھی دیکھ لیں. اگر میں صحیح ہوں, امین الحق ڈیل کر رہا ہے اپنے عاطف شمیم کے بھائی کے ساتھ ہیوسٹن میں بیٹھ کے, الطاف کے بندے سے, حیدر عباس رضوی صفدر باکری کا بندہ, خالد مقبول ہندوستان کے پاسپورٹ میں امریکہ بھاگا ہوا, اور آپ لوگ ان کو اجازت دیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر سیاست کرنے کی. بیٹس می باس. نو ونڈر دا کنٹری از ان ٹربل. پاکستان زندہ باد. جی ایم حاضر.